बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सवार 23 दिसंबर का वीलॉग आपके सामने रखता हूं। हवाओं का रुख वाकई बदल रहा है और ये मगरबी हवाएं हैं। इंशाल्लाह खान भी जल्द बाहर आ रहा है। ये मैं आपको बाकायदा सबूत और दलील के साथ तफसील बताता हूँ। आज का दिन बड़ा अहम था। हुकूमत और खान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला इजलास। हुकूमत ने चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है। इंटरनेशनल दबाव जिसकी हम बात करते हैं कामयाब हो गया। बरतानिया में पार्लियामेंट 13 जनवरी को पाकिस्तानी मुतासरीन को बुलाया। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फंदा तैयार है। अमेरिका से रिचर्ड ग्रनेल की ट्वीट्स के बाद, वॉइस ऑफ अमेरिका के बयानात के बाद, अब पॉलिसी स्टेटमेंट पर अमेरिका ने पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी हुकूमत को ख़बरदार करने के लिए कह दिया। शहबाज शरीफ और जरदारी की आज बड़ी अहम मुलाकात है। ये लाएअमल क्या बनाएंगे? हुकूमत की एक बड़ी ऑफ़र इमरान खान को जो जेल में हुई, उस पर इमरान खान ने शटअप कॉल कैसे दी? रजीम चेंज ऑपरेशन, बाजवा का एक और राइट हैंड आज रिटायर्ड हो गए, किस मुल्क जा रहा है? और इस्लामाबाद में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा है उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ आज क्या हुआ, वो किधर थे आज? और जज इमरान खान के केस की तारीख़ में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? फवाद चौधरी भी बड़े खुलकर सामने आए हैं। अदलिया से भी सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस मुल्क की सैर व तफरी के लिए निकल गए, खाली हो गया कमरा। ये तफसील में आपको समझा जजेस क्या कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है जी। आज पहला दौर पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ की असद कैसर, साहबजादा हामिद और राजा नासर मौजूद थे। हामिद खान ढाका में है, अली मीन गंडापुर में, कोरम में बड़ा अहम सूबाई ग्रैंड जरगा है वहाँ है। और उमर अयूब के ऊपर इन्होंने मुकदमे किए हैं। वो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, लेकिन वो इस वक्त ज़मानतें करवा रहे हैं। सलमान अकरम राजा रास्ते में थे और हुकूमती कमेटी जो है वो अपोजिशन से चार्टर्ड ऑफ डिमांड मांग रही है, मुतालबात तहरीरी शक्ल में। 2 जनवरी को दोबारा इजलास होगा और आज 5 बजे शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात है। इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट राजा परवेज़ अशरफ और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप फैसला करेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम। इसमें याद रखें पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा, जरदारी का। इस पूरे निज़ाम में 2024 के आम इंतखाबात के बाद देखें आइनी उहदों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। पावर शेयरिंग के जो मामला थे, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना था, वो डिमांडें पूरी नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो जबरी निकाह करवा के ने बिठाया तो है, लेकिन ये ज़बरदस्ती की शादी है। पावर शेयरिंग में खुश भी नहीं है, बैकफुट पे काम भी करें और ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए और नून लीग फारिग हो। जरदारी खुद भी अडयाला जेल में इमरान खान से इलेक्शन से पहले जो मुलाकातें थी, पीपल्स पार्टी जमहूरी होने का भी दावा कर रही है, अमेरिका के सामने अपनी प्रोफाइल भी डेवलप कर रही है। और आसिफ जरदारी आपको पता है सियासत का पुराना ठग है। जिस तरह मुशर्रफ को इसने मक्खन से बाल की तरह निकाला, ये नून लीग को भी इसी तरह ही फारिग करवाना चाहता है। और इसमें फिर इनकी और इस्टेब्लिशमेंट की मारा मारी शुरू और उन्हें कुछ बयानियाँ मिले, ये एक सियासी फ़ायदा उन्हें भी देना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ को भी। अब मुज़ाकरात की अहमियत की बात करूँ तो देखें, नून लीग मुज़ाकरात को नाकाम करने की पूरी कोशिश है। इस उमर अयूब के ऊपर जो केसेस हैं या मुज़ाकरात को सोबताज की कोशिश, ये नून लीग पूरी तरह करेगी। और पीपल्स पार्टी ये जानती है कि इमरान खान को अब जेल में ज़्यादा अरसा नहीं रखा जा सकता। दुनिया भर के जो इदारे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग मानते हैं कि खान की कैद जो है कानून की बजाय इंतकाम की सियासत है, ज़्यादा अरसा अब नहीं चल सकती। उसके लिए सेफ एग्जिट निकालना है। और ये इमरान खान के लिए नहीं, ये इनके अपने वजूद और अपनी बका के लिए। खान तो देखिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। साफ़ी इम्तियाज़ गुल ने जो खबर दी, ब्रिगेडियर अडयाला जेल गया इमरान खान से 9 मई की माफ़ी मांगने पर कि आपको हुकूमत देने पर तैयार है। इमरान खान ने कहा कुरान पाक पर हाथ रख दो कि मैंने 9 मई करवाया। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही तो इमरान खान ने उसे कहा माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ जब जुर्म ही नहीं किया। तो खान तो अपने मौक़िफ़ पर आज भी खड़ा है। अब पीछे इन्हें ही हटना पड़ेगा और यही तैयार हैं। आम हालात में मैं इन मुज़ाकरात को बिल्कुल अहमियत ना देता। 2 महीने पहले आप पूछते तो मैं इन मुज़ाकरात की खबर ही ना आपको देता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुतालबात ही ऐसे हैं जो हुकूमत तस्लीम कर ही नहीं सकती। मसलन खान की रिहाई है, खान की रिहाई हो तो सिस्टम ख़त्म। जुडिशल इंक्वायरी हो तो 9 मई और 26 जनवरी में तमाम ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट समेत सारे जेलों में सारे केसेस खुल जाएँ। तो खान ने तो बड़ी सियासी हिकमत अमली से, जिस तरह 2014 में 4 हल्के खुलवाने का मुतालबा था, क्योंकि इमरान खान को पता है सारा इलेक्शन जाली है, इसी तरह बड़े सादा से 2 मुतालबात रखे हैं, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन। अब इमरान खान को पता है इंटरनेशनल दबाव आएगा, मुतालबात पूरा करने के लिए इनके पास कौमी हुकूमत और इंतखाबात की तरफ जाना, तहरीक इंसाफ के केसेस ख़त्म करना और ख़ान की मरहलावार रिहाई पर जो बनी गाला, ज़मान पार या KP में करें, जहाँ भी करें, ये सबसे बड़ा इनके लिए मामला, जिसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे बनाने हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी आज सर जोड़ के बैठेंगे, अब करें कैसे। 2 महीने पहले तक ये मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की मजबूरी हो सकती थी। ऐसा वक्त था जब तहरीक इंसाफ इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर थी। इमरान खान ने लेकिन सियासी हिकमत अमली और मजबूत आसाब की वजह से, जिस तरह 26वीं तरमीम के बाद सख्त से सख्त हालात बने, तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए, इस निज़ाम को बनाने की खातिर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी, आज हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर है। ये जो रजीम चेंज के जिनके मालिकान थे, इनका रुखसत होना सबसे अहम है।
بائیڈن، وکٹوریا نیولینڈ، برطانوی حکومت رشی سونک کی، پھر فرانس میں آپ دیکھیں یہ وہ سب لوگ شامل تھے۔ امریکہ کی تبدیلی کے بعد یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ عہدیدار ہیں کھل کر انسانی حقوق اور خان کی رہائی پر بیان دے رہے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے بیان ہے۔ یہ رچرڈ گرنیل کو صرف وینزویلا اور ویتنام کا خصوصی ایلچی نہیں بنایا گیا، یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر رچرڈ گرنیل کے لیے صرف نوٹیفیکیشن جاری، اسے پڑھ لیں غور سے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ رچرڈ گرنیل دنیا کے ان تمام ہاٹ سپاٹ ممالک کے لیے ایلچی ہے۔ ہاٹ سپاٹ ممالک صرف وینزویلا ہے، ویتنام نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ہاٹ سپاٹ ملک تو پاکستان ہے۔ اب رچرڈ گرنیل کا جو کردار ہے وہ صرف ویتنام میں یا وینزویلا میں نہیں ہے۔ یہ 24 جو ٹویٹس سامنے اس کی طرف سے آئیں اور اتنی کھل کے آئیں کہ پورا سیاسی منظرنامہ بدل دیا، وہ براہ راست اپنی امبیسی اور اپنے سفیر کو رگڑا لگا رہا ہے کہ رجیم چینج میں یہ لوگ ہماری مخالفت کرتے رہے، آپ لوگ کس طرح خاموش بیٹھ کے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر امریکی سفیر نے یہ ٹرمپ حکومت کی پالیسی کے مطابق حکومت کو باقاعدہ خبردار کیا ہے۔ اب دیکھیں بائیڈن حکومت کے جانے کے بعد حالات بدلے کیسے۔ وہ جو الیکشن میں سردار سکندر سلطان راجہ کو انعام دے رہے تھے یورپی یونین، وہی آج جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہی یورپی یونین جو الیکشن رپورٹ جاری نہیں کر رہی تھی آج پابندیوں کی بات کر رہی ہے۔ امریکی سفیر آئی جی پنجاب کو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم و ستم پر مبارکبادیں دے رہا تھا، آج انہیں جا کے خبردار کر رہا ہے۔ برطانوی سفیر مریم نواز اور نواز شریف کے پاس جا کے الیکشن کی مبارکبادیں دے رہی تھی، آج انہیں کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اب ہم ضامن نہیں ہیں۔ جین میریٹ نے باقاعدہ طور پر حکومت خبردار کیا کہ آئی ایم ایف کی باتیں آپ نے نہیں مانی تو پھر آپ جانے اور وہ جانے۔ آئی ایم ایف امریکہ کا ادارہ ہے، اب ان کا بازو ہلکا سا مروڑا تو ساری باتیں منوائی جائیں گی۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات یاد رکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ یہ جو دباؤ آ رہا ہے عوامی دباؤ، یہ بائیڈن حکومت کے ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ الیکشن میں تحقیقات کا مطالبہ بائیڈن کی حکومت کر رہی ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندی بائیڈن کی حکومت لگا رہی ہے، یورپی یونین میں تجارتی سٹیٹس اگر خطرے میں ہے تو یہ بائیڈن کی حکومت کی وجہ سے۔ اور یہ ایک تاریخ ہے امریکہ کی، وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، پھر ردی کی ٹوکری میں۔ سوویت یونین کے خلاف دیکھ لیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیکھ لیں، جہاں یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے گندے ٹیشو پیپر کی طرح نے استعمال کیا گیا اور پھر سیدھا ٹوکری میں پھینک دیا۔ وہی ابھی ہو رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی کوئی معاملہ نہیں آیا اور ان کی گلے میں آ گیا، میرا ہڈی ان کے گلے میں پھنس گیا ہے۔ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا وہ ذرا سوچیں، وہ ہوگا پورے نظام کی تبدیلی۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا، یہ جو 25 سویلین کو ملٹری ٹرائل کا بلنڈر انہوں نے مارا، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، انہوں نے اپنے کفن میں، سیاسی کفن میں کیل ٹھوک دی، برطانیہ کو، یورپی یونین کو موقع دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ سوچا تھا فیس سیونگ کے لیے ایک موقع ہے کہ 25 لوگوں کو ہم سزا دے دیں اور 9 مئی کے معاملے کو دفن کریں، کہیں جی ہم نے سب کو سزا دے دی جو جلاؤ گھراؤ میں مصروف تھے، اور اب جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر ہم کیسز واپس لے رہے ہیں۔ لیکن بلنڈر یہ مار گئے ملٹری عدالتوں سے، یہ اگر انسداد دہشت گردی سے کروا دیتے تو پھر شاید بہتر تھا۔ لیکن اس بلنڈر کی وجہ سے اب دنیا کے حالات میں معیشت ان کے لیے بہت بڑی، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ سمجھ آ جائے گی۔ سوویت یونین دنیا کی سب سے بڑی طاقت، امریکہ اس سے بھی بڑی اس وقت عروج میں، ان کی اکانومی 3200 ارب ڈالر، میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، 34 سال پہلے کی، 6,000 سے زیادہ ان کے پاس ہتھیار تھے ملٹری، معیشت کے آگے لیٹ گئے، 16 ملک ٹوٹ گئے۔ اب پاکستان کی موجودہ معیشت ہے 376 ارب ڈالر، یہ 34 سال پہلے سوویت یونین کی معیشت کے عروج پہ 16% بھی نہیں بنتی۔ ان کا سارا نظام بھیک، امداد اور قرضے پر ہے۔ آئی ایم ایف، اے ڈی پی، ایگریکلچر ایکشن ڈیولپمنٹ بینک، یہ سارے ان کو قرضہ دیتے ہیں یا فورن ریمیٹنس جو آتی ہے۔ اب جو تجارت ہے یورپی منڈیوں میں 8 ارب کی یا امریکہ میں 6 ارب ڈالر کی، وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کیسے بدماشی کر سکتے ہیں، جہاں سوویت یونین اب بھی کہنا ہے ایٹمی ہتھیاروں کی بنیاد پہ، تو سوویت یونین کے پاس 6000 ایٹمی ہتھیار تھے، ان کی بدماشی نہیں چلی، تو ان کے پاس تو 200-250 ہے، وہ بھی پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں۔ اب ایسے حالات میں جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں یورپی یونین کی طرف سے، امریکہ کی تجارت ایک ٹیلی فون یا ایک ٹویٹ کی مار، فورن ریمیٹنس میں عمران خان کا ایک اعلان اور 33 ارب سے 10% بھی کم ہوا، 23 ارب، تو نہ یہ امپورٹ بل ادا کر سکیں گے، نہ یہ چینی، دالیں، چاول، گندم خرید سکیں، نہ ہتھیار خرید سکیں گے۔ بیلسٹک میزائلوں پر پابندی لگنے کے بعد اثاثے جو منجمد شروع، اب آپ مجھے خود بتائیں انسانی حقوق کا بھی معاملہ شروع نہیں ہوا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا معیشت دان میرے سامنے بٹھا دیں، 10ویں جماعت کا بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان حالات میں، اور اوپر سے جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، سول نافرمانی کا معاملہ بھی شروع نہیں ہوا، ابھی ان کی بائیکاٹ سے قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں۔ تو اس میں اگر امریکہ کی پالیسی اسٹیٹمنٹ پالیسی جو بدلتی ہے، اب 13 جنوری سے دیکھیں برطانیہ میں پاکستانی متاثرین کو جو پارلیمنٹیرین وہاں سننے جا رہے ہیں، یہ 26 نومبر میں جو شہادتیں ہوئیں، انسانی حقوق کی تباہی و بربادی ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، جبری اغوا ہوئے، ملٹری ٹرائل سویلین کے ہوئے، طاقت کا استعمال، یہ سارے کیسز سنیں گے وکلاء، باقاعدہ تیاری کے ساتھ یہ پیش کریں گے، اور وہاں جو برطانوی شہریوں کے خاندان کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی باقاعدہ ثبوت کے ساتھ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دیا جائے گا۔
اب آپ خود سوچیں، انسانی حقوق کے بڑے علمبردار وہ بنے ہوئے، تو پھر جنگی جرائم میں جو لوگ شامل ہوں گے، پھر ویزوں پر پابندی، اثاثوں کے منجمد ہونے کا معاملہ، دنیا بھر میں سفر کرنے کے قابل نہ رہنا، کیسز چلانا، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، اسے تسلیم کریں۔ اب ان میں خان جیسی تو آپ کو پتا طاقت نہیں ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی، خان نے ٹویٹ کا جواب دیا، یہاں یہ رچرڈ گرنیل جیسے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، خارجہ پالیسی بنائی۔ یہ عمران خان کا کام تھا، یہ ان کی بس کی اوقات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جرائم پیشہ، ان کے اثاثے موجود ہیں برطانیہ، امریکہ میں بھی۔ وہ آصف غفور صاحب ریٹائر، ان کی خبریں آ رہی غیر ملکی شہریت کے لیے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز دیکھیں ریٹائر ہوا، ایک دن بعد 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑ گیا۔ جنرل باجوہ ریٹائر ہوا، فل فور ملک چھوڑ گیا۔ وہ ندیم انجم صاحب ریٹائر ہوا، فوراً ملک چھوڑ گئے۔ خان کہاں گیا؟ 3.5 سال سے بچوں کو نہیں ملا۔ تو یہ جب ان کے اثاثے موجود ہے، خاندان موجود ہے، بچے، تعلیم، ان کی شادیاں، تو پھر ان حالات میں یہ ان کی بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ اب ان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے، آپ خود بتائیں۔ ہواؤں کا رخ اس طرح بدلا ہے کہ عمران خان کا جو آخری فیصلہ اس میں تاخیر کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے اب یہ کریں گے کیا۔ دیکھیں حالات میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ دباؤ رہے گا۔ آپ سمجھیں کہ یہ ہٹ جائیں گے، سرنڈر کریں گے، بندوقیں رکھ دیں گے، آپ کی منت ترلا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار آج بھی اسد کیسر سے کیا گلہ کر رہا ہے، منت کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، آپ خان صاحب سے کہیں ٹویٹر بند کر دیں، اپنی ٹویٹس بند کر دیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاور سوئچ آف ہو، پنکھا چلتا رہتا ہے تھوڑی دیر، تو اسی طرح یہ تھوڑی دیر چلتے رہیں گے۔ اب 26 نومبر میں جو انہوں نے شہید کیے ہیں ان کے اہل خانہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ کیس سامنے نہ لائیں۔ تحریک انصاف کی قیادت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج میں جو شہید لاپتہ کارکنان ہیں، ان کا کیس تھا، آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گور پرائیویٹ کمپلیننٹ تھے، سردار لطیف کھوسہ کے ساتھ آج انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، بیرسٹر گور نہیں پہنچ سکے۔ اب یہ شہباز شریف، محسن نقوی، خواجہ آصف، آئی جی اسلام آباد تھا، اس میں ڈی آئی جی آپریشن تھا، ان کے خلاف جو درخواستیں تھیں، 12 شہید ہونے والے کارکنان کی لسٹ تھی، 38 جو زخمی تھے اور 139 جو لاپتہ ہیں، یہ سارا انہوں نے نام درخواست میں جمع کروائے تھے، لیکن بیرسٹر گور آج پیش نہیں ہو سکے، اور وہ دیر سے آئے، تو ابھی آئے نہیں تھے شاید، تو جج نے پھر وہ 15 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کسی حد تک حکومت کے ساتھ کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کیس نہیں بنائیں گے جب تک مذاکرات کی کامیابی نہ ہو۔ جو شہداء ہیں، جو زخمی ہیں، ان پر بھی حکومت کیا دباؤ بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر علوی ابھی وہ ایک شہید کے گھر گئے، تو جس کو میت اس شرط پہ دی گئی تھی کہ ایکسیڈنٹ میں شہادت کا کہیں، حالانکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر گولی کا نشان، پوسٹ مارٹم کی سب کچھ موجود ہے، لیکن ماضی میں بے نظیر بھٹو جیسی قائد کی شہادت پر فائر بریگیڈ بلا کر جائے وقوع دھلوا دیا۔ ڈی چوک پہ بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح سی ڈی اے سے صفائی کروائی، گولیوں کے خول اٹھوا لیے، سارا سامان صاف کروایا، گاڑیاں ساری کی ساری اٹھا کے راول ڈیم پہنچا دیں۔ تو یہ واردات چھپانے کی تو وہی کوشش ہے، جیسا لیاقت علی خان کا قتل ہو، ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہو، وہ زینب کیس آپ کو یاد ہوگا، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ ہو، تو ثبوت تو ایسے غائب کرتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی مشہور زمانہ تفتیشی پولیس بھی آ جائے وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ تو تحریک انصاف کو اب اس کیس کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا، اس کے لیے خیر اوورسیز پاکستانی بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ اب عدالتوں کو بھی دیکھیں، ان سارے معاملات میں طاقت ملے گی۔ فی الحال تو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ روم نمبر 1 خالی کر کے سیر و تفریح پہ نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ حالات بدلیں تو پھر طاقت میں آؤں، کچھ کروں۔ ابھی تو فی الحال وہ ایک ڈمی ہے، ابھی تو طاقت جسٹس امین الدین خان کے پاس ہے، بدماشی ان کے پاس ہے، لیکن جب ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو پھر عدالتوں سے آپ کو فیصلے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جج پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بس تھوڑی سی طاقت چاہیے، پیچھے سے تھوڑی سی تھپکی چاہیے، چاہے وہ عوام کی ہو، انٹرنیشنل تھا، پھر وہ تھوڑا مارتے ہیں۔ اب جسٹس امین الدین خان کو دیکھیں، 6 مہینے کے لیے انہوں نے آئینی بینچ پہ کیوں مقرر کیا، تاکہ جلدی جلدی کچھ کیسز کا فیصلہ کروا لیں، چاہے الیکشن سمیت معاملات انہوں جتنا ٹھیک کر سکتے ہیں کر لیں۔ اب یہ جو کچھ بچ سکے گا بچانے کی کوشش کریں گے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو نون لیگ کا تھا، اصل عزت تو جسٹس امین الدین خان نے اپنے آپ کو ووٹ دے کے دی ہے، اور وہ ایک واحد بندہ بچ گیا۔ اب دیکھیں ساری کی ساری سپریم کورٹ کے ججز، منصور علی شاہ نے جمال بندوخیل کو خط لکھا، اس کا بھی ضمیر جاگ گیا، لیکن امین الدین خان اس عمر کے حصے میں بھی جسٹس منیر، مولوی مشتاق بننا چاہتے ہیں، حالانکہ قاضی فائز کا انجام انہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ججز کو بھی اس میں طاقت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے ہواؤں کا رخ ادھر سے بھی سب سے زیادہ آپ کو پریشر آئے گا۔ فواد چودھری صاحب بھی ابھی ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی کہ جی تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے فوج کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میری جنگ ان سے ہے۔ اب تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آج تک کسی شہید کا مذاق اڑانے کی کوئی ٹویٹ میں نے تو نہیں دیکھی، نہ کوئی بیان دیکھا ہے، بلکہ تحریک انصاف کو تو خود یہ گلا ہے سب سے کہ ہمارے شہیدوں کا مذاق آپ 26 نومبر اور 9 مئی آپ اڑاتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ ایک سپیس میں دیکھا تھا کل، کینیڈا سے ایک لڑکی نے راوی حسن ایوب کو بے چین کیا جو شہیدوں کا مذاق اڑاتا تھا، اس نے اس پہ 4 حرف بھی بھیجے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو کوشش انہیں کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر سے ہٹا کے اپنا ہاتھ اصل طرف فوکس کرے، جنہوں نے تحریک انصاف میں واپس آنے کی کوشش کرنی ہے وہ تو خان خیر فیصلہ کرے، ابھی تو خان نے سب کو سائڈ بھی کر دیا ہے۔ اب ان تمام حالات میں جو بن چکے ہیں،
مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خان کی صرف زندگی اور صحت کی دعا کریں اور اللہ سے یہ مانگیں، کیونکہ اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ تھا، دیکھیں پاکستان میں جتنے دنیا بھر میں جہاں بھی رجیم چینج آپریشن ہوئے، 66 آپریشن ان کے ناکام ہوئے تھے، 72 انہوں نے آپریشن کیے تھے 66 ممالک میں انہوں نے چھپ کے، اور 6 میں سامنے جہاں کامیاب ہوئے وہاں جب ان کی اپنی رجیم بدلی، تو اب ان کی اپنی رجیم بدل گئی ہے، امریکہ میں بدل گئی ہے، برطانیہ میں بدل گئی ہے، فرانس میں بدل گئی، ساری جگہ، تو اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ آتا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل حالات سے معاملات سارے خراب ہوئے تھے، یہیں سے ٹھیک ہوں گے۔ ان لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، یہ سارے نوکری پیشہ لوگ ہیں یا یہ چند دنوں کے اقتدار کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے پھر بھاگ کے چلے جانا ہے، اور یہ 8 دفعہ کر چکے ہیں اس طرح۔ تو اس لیے انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا۔ اللہ کرے بس خان کی صحت اور زندگی جو ہے اس کی آپ دعا کریں تاکہ یہ جلد از جلد غدر جو ہے ختم ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔